औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली बार हमने आयत नंबर 124 में देखा कि किस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हमें बताया कि अल्लाह ताला ने उन्हें कुछ कलमात से आज़माया और आज़माने के बाद उन्हें इमामत अता की और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नस्लों के बारे में अल्लाह ताला से दुआ की या अल्लाह ताला से पूछा, सवाल किया और फिर जवाब हासिल करने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पर एक ज़िम्मेदारी, एक काम रखा गया बैतुल्लाह यानी मस्जिद बनाने का। तो हम आयत नंबर 125 से शुरू करते हैं जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं वइज़ जअलनल बैत, और जब हमने बनाया बैत घर को, यहाँ पर बैत से मुराद काबतुल्लाह है, बैतुल्लाह। अल बैत ये ख़ास घर के लिए आता है और क्या बनाया उस घर को, मसाबतन बार बार लौटने की जगह, लिन्नासी लोगों के लिए, व अमना और अमन की जगह। यानी बैतुल्लाह की दो खसूसियात हैं। पहली खसूसियत ये है कि इसमें लोग बार बार लौटते हैं, यानी जो हज करने के लिए जाते हैं ख़ास तौर पर, और दूसरा इसमें अमन है, यहाँ पर सुकून और राहत और अमन है। तो यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े के फ़ौरन बाद यहाँ पर बैतुल्लाह यानी मस्जिद के बारे में क्यों बात की गई है। तो उसका जवाब ये है कि जैसे हम जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जनरेशन्स की फ़िक्र थी, नस्लों की फ़िक्र थी, और नस्लें तब ही दुरुस्त रह सकती हैं, तब ही ठीक रह सकती हैं जब वो अपना ताल्लुक़ अल्लाह की मसाजिद से मज़बूत कर लें। और दुनिया में पहले नंबर पर मस्जिद जो ख़ास अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई थी वो बैतुल्लाह था, काबतुल्लाह जिसे हम जानते हैं या मस्जिद हराम के नाम से भी जानते हैं। और उसको बनाने का एजाज़ भी सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ही मिला था कि उन्होंने वो बुनियादें जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी, हज़रत इब्राहीम ने वो बुनियादें मजबूत की थी। तो उस बैतुल्लाह को लोगों के लिए बार बार लौटने की जगह बनाई गई और अमन की जगह बनाई गई। यूँ मसाजिद में से यहाँ पर तो बैतुल्लाह मुराद है, लेकिन इस एक मस्जिद से हम दूसरी मसाजिद का भी समझ सकते हैं कि हमारा जो पूरा ध्यान या हमारी जो पूरी ज़िम्मेदारी है एक हम पर कि हम मस्जिदों में बार बार लौटें और उन्हें अमन की जगह बनाएं, यानी हमारे दिल उनके साथ जुड़े हुए हों, तभी हमारी नस्लें, हमारी औलादें, हमारी जनरेशन्स कामयाब हो सकती हैं। बैतुल्लाह को मसाबतन लिन्नास और अमन की जगह बनाने के बाद अल्लाह ताला ने यहाँ पर हुक्म दिया वत्तखिज़ू। अच्छा, ये यहाँ पर अम्र है यानी कि हुक्म का सीगा है कि तुम बनाओ मिन मकाम इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मकाम को, रुकने की जगह को, मुसल्ला नमाज की जगह। यानी कि अगर तुम वाकई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फॉलो करना चाहते हो तो उनके एक एक स्टेप्स को फॉलो करो। और सबसे अहम स्टेप जो यहाँ पर हुक्म के सीगे में दिया गया है वो ये कि जहाँ पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह बनाया था, तुम उस मकाम को मुसल्ला यानी कि नमाज पढ़ने की जगह बना लो। यानी वहाँ पर तुम एक नफिल ज़रूर अदा कर लिया करो इस याद में कि किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के इस घर की बुनियादों को मजबूत किया था और किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिर्क को इस घर से दूर रखा था और इस घर के लिए उन्होंने बहुत सी दुआएं की थी। तो यानी अगर कोई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में उसके मकाम पर नमाज पढ़ता है तो असल में वो इस बात का एतराफ़ करता है कि हाँ, हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत, उसके तरीके को मानने वाले हैं। और हम जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत और तरीक़ा ये था कि उन्होंने कभी भी अल्लाह ताला के साथ शिर्क नहीं किया। अब यहाँ पर ये जो मुशरिकीन अरब थे जिन्होंने मक्का में इतने सारे बुत रख दिए थे, तो ये भी उनके लिए सोचने का मकाम था कि क्या वाकई वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विरासत उनके छोड़े हुए दीन पर वाकई सही तरीके से कायम है, या उन्होंने बहुत सी बिदात और बहुत सी गलत रस्में खुद साख्ता घर ली हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला मुसलमानों को या उन लोगों को जो वाकई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हैं उनको हुक्म दे रहे हैं कि तुम मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना लो, यानी नमाज पढ़ने की जगह बना लो। और फिर ये हमारे हज के एक फ़राइज़ में आ गई
کہ اگر آپ نے حج کرنا ہے تو وہاں پر آپ نے مقام ابراہیم پر جا کر ایک نفل بھی پڑھنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں۔ یہ نفل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہی لیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اور اللہ کا کیونکہ حکم ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر حج کی ایک خصوصیت بھی بیان کی گئی کہ حج جو ہمیں ملا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہی ملا ہے۔ اور پھر وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم سے بھی اور اسماعیل سے بھی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولادوں کی اور اولاد کی اولاد کی فکر تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اولاد کے لیے دعا قبول کر لی تھی، جس کا ثبوت ہمیں یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام کے ساتھ ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام کے بارے میں یاد رکھیں کہ جو یہود ہیں وہ آج تک حضرت اسماعیل کو وہ اہمیت نہیں دیتے حضرت ابراہیم کے بیٹے کے حوالے سے۔ ان کے حساب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اونلی سن، اکیلا بیٹا ہے، وہ حضرت اسحاق ہے، اور حضرت اسماعیل کو وہ حضرت ابراہیم کا بیٹا اس لیے قرار نہیں دیتے کیونکہ وہ ایک غلام سے تھے، تو ان کا جو اصل بیٹا وہ قرار دیتے ہیں وہ حضرت اسحاق قرار دیتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کا نام لے کر ثابت کر دیا کہ حضرت ابراہیم کے جو پہلے بڑے بیٹے تھے وہ اسماعیل تھے، اور جن کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کے لیے ذبح کیے گئے، وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کعبۃ اللہ بنایا تھا وہ بھی حضرت اسماعیل تھے۔ یعنی حضرت اسحاق کی خصوصیات اپنی جگہ قائم ہیں، لیکن اس حساب سے ہم نے حضرت اسماعیل کی خصوصیات کو پیٹ پیچھے نہیں کرنا۔ تو پہلی اولاد، پہلا بچہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کاموں میں بھی شریک ہوتا تھا، وہ تھے اسماعیل علیہ السلام۔ اور ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ ان طہرا بیتی ہے، کہ تم دونوں پاک رکھو گے بیتی ہے میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر آپ نوٹ کریں گے کہ للطائفین والعاکفین اور والرکع السجود، یہاں پر واؤ آئے ہیں لیکن یہاں پر کوئی واؤ نہیں آیا، یعنی کہ اعتکاف کو اور طواف کو بیچ میں کاٹا گیا اور رکوع اور سجود کو ایک ساتھ رکھا گیا۔ تو یہ اس لیے کیونکہ رکوع اور سجود نماز میں ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ ایک نماز ہماری نہ رکوع کے بنا ہو سکتی ہے نہ سجدے کے بنا ہو سکتی ہے، تو یہاں پر رکوع اور سجدوں سے مراد ظاہر ہے نماز ہی ہے جس میں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر آپ نوٹ کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ سجدے ہوتے ہیں، یعنی ہر نماز میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو کم تعداد میں عمل ہوتا ہے وہ رکوع ہوتا ہے، کیونکہ ہر رکعت میں ایک رکوع ہوتا ہے، 2 سجدے ہوتے ہیں، تو سجدے زیادہ ہوتے ہیں اور رکوع کم ہوتا ہے۔ اور پھر اگر اعتکاف کا لیا جائے تو اعتکاف یا تو مسجد حرام میں ہوتا ہے یا مساجد میں ہوتا ہے، جو زیادہ تر رمضان میں ہوتا ہے، یعنی کہ سجدہ سب سے زیادہ عمل کرنے والا، رکوع اس سے تھوڑا کم، اور اعتکاف اس سے بھی کم، اور پھر طواف تو ہوتا ہی صرف حج کی حالت میں ہے۔ یعنی کہ جو کام کعبۃ اللہ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ طواف، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے نمبر پر رکھا کہ طواف سب سے زیادہ بیت اللہ میں ہوتا ہے، اور پھر اعتکاف بھی بیت اللہ میں ہوتا ہے لیکن وہ اور مساجد میں بھی ہوتا ہے، اور رکوع اور سجود تو ہر نماز میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تیسرے اور چوتھے نمبر پر رکھا۔ اور رکوع یعنی سجود سے کم ہوتا ہے اور سجود سب سے زیادہ ہوتے ہیں، تو یوں اللہ تعالیٰ نے ترتیب کی ایک خوبصورتی کو یہاں پر رکھا اور ہمیں سکھایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کے گھر کو ان تمام لوگوں کے لیے جو اعتکاف کرتے ہیں، جو طواف کرتے ہیں، جو رکوع و سجود کرتے ہیں، ان کے لیے پاک رکھیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا،
اور حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تائید کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور پھر آیت نمبر 126 میں بتایا گیا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کرنا نہیں چھوڑی، وہ کعبہ بناتے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امام بننے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جب نسلوں کے بارے میں پوچھا کہ میں کیا میری نسلوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کہ انہیں امامت ملے گی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ تمہاری نسل سے ظالم لوگ بھی پیدا ہوں گے۔ یہ جو یہود اور مشرکین مکہ تھے، یا آج کے یہ جو یہود یا اور لوگ ہیں، وہ حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے ہیں اور وہ ظالم ہیں۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے تھے کہ میری تمام اولاد نیک نہیں ہوگی اور ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی برائی آئے گی، تو وہ کسی نہ کسی انداز میں یا کسی نہ کسی طرح اپنی دعاؤں کو بدلتے رہے، الفاظ کو بدلتے رہے کہ کہیں نہ کہیں میری ان نسلوں کے حساب سے، اولاد کی اولاد کے حساب سے جو میں دعائیں مانگ رہا ہوں وہ قبول ہو جائیں۔ تو یہاں پر بھی وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، یعنی بیت اللہ کی تعمیر، اور وہ صرف اکیلے وہ کام نہیں کر رہے، ساتھ ہی ساتھ دعائیں بھی مانگتے رہے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہمیں ملتی ہے کہ اگر ہم کوئی نیک کام کریں تو ہم اس بات پر خوش نہ ہوں کہ ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں، بلکہ ہم نیک کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری ڈھیر ساری دعائیں بھی کریں۔ تو دیکھیں کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، رب اجعل ھذا بلدن، اے رب تو بنا اس گھر کو آمنن، امن والا، ورزق اہلہ، اور رزق دے یہاں کے رہنے والوں کو، من الثمرات، میوے۔ یعنی دو چیزیں یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ میں رہنے والوں کے لیے مانگی، کیونکہ وہ گھر بنا رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے وہ دو چیزیں مانگی، ایک امن اور دوسرا کھانا، یعنی معاشرتی لوگ پختہ ہوں، یعنی ان کی جو انکم سورس ہو وہ بہتر ہو، اچھا ہو۔ اور ہم جانتے ہیں ایلاف قریش میں جو سورہ قریش اللہ تعالیٰ نے نازل کی، ان میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ دونوں چیزیں یاد کی ہیں کہ ہم نے تمہیں یاد کرائی ہیں کہ ہم نے تمہیں امن دیا، اور ہم نے تمہارے لیے جو کمائی کے راستے تھے وہ آسان کر دیے، یعنی جو تم سفر کرتے ہو، جو تم جاتے ہو واپار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، وہ راستے بھی ہم نے تمہارے لیے کھول دیے۔ تو اصل میں یہ کیوں کیا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی بیت اللہ میں رہنے والوں کے لیے، ایک امن کی دعا اور دوسری ثمرات کی دعا، یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی دعا، یا پھر صحیح سے تجارت کرنے یا پیسے حاصل کرنے کی دعا۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی معاشرے میں رہتے ہیں، کسی جگہ پر رہتے ہیں، تو وہاں پر رہنے کی دو مین وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو اس سوسائٹی میں امن ہو، اور دوسرا وہاں پر انکم کے ذرائع ہوں۔ اگر آپ کو ایک معاشرے میں امن ملے، یعنی سکون ہی سکون ہو، لیکن وہاں پر کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، تب بھی آپ وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کہیں کمائی کے بہت سارے ذریعے ہوں لیکن وہاں پر امن نہ ہو، آئے دن کوئی نہ کوئی جھگڑے، مسئلے، مصیبتیں ہوں، تب بھی ہم اس جگہ پر صحیح سے نہیں رہ پاتے۔ تو کسی جگہ پر رہنے کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ہے امن، یعنی کہ لوگ با ایمان ہوں، ایمان کے ساتھ ہوں، مسلمان ہوں، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاتے ہوں، اور دوسرا وہاں پر جو کمائی کے ذریعے ہوں وہ بہت کھلے ہوئے اور وسیع ہوں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ عقل دیکھیں، آپ ان کو جو معاشرہ بنانے کی ایک سوچ ہے، جو ایک طریقہ ہے، وہ دیکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انبیاء کو یہ سب چیزیں نہیں آتی، لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دو چیزیں مکہ میں رہنے والوں کے لیے مانگی کہ اس گھر کو آپ امن کی جگہ بنا دیں، اور یہاں پر رہنے والوں کے لیے آپ رزق دیں، ثمرات سے، ثمرات بہت سے ذریعوں سے آپ انہیں رزق دیں۔ لیکن رزق کن کو دیں؟ من آمن منہم، ان میں سے جنہوں نے ایمان لایا، جو مومن ہوئے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ یعنی آپ ان لوگوں کو رزق دیں جو یہ دو کام کریں، ایک ایمان لائے، کس پر؟
اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی اللہ اور یوم آخرت پر جو ایمان لائے آپ ان کو رزق دیں۔ ان کے لیے کیوں مانگا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ میری اولاد سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو ظالم ہوں گے، تو جو ایمان والے ہوں گے، آخرت پر یقین رکھنے والے، اگر وہ دنیا میں زیادہ وقت رہیں گے، سکون سے رہیں گے، اچھی طرح رہیں گے، تو ظاہر ہے وہ اعمال بھی اس حساب سے اچھے بھلے کریں گے، اور پھر جتنے وہ اعمال کریں گے ان کا فائدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوگا، کیونکہ اصل جو بنیاد رکھ رہے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رکھ رہے ہیں۔ تو اس اب بھی انہیں اپنی نسلوں کی فکر تھی، اور اپنی بھی اور اپنی نسلوں کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے جواب میں حضرت ابراہیم کو کہا، قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، ومن کفر، جو ان میں سے کفر کرے گا، فَأُمَّتِعُهُ قَلِيلًا، ہم اس سے بھی مال دیں گے، ہم اس سے بھی سامان دیں گے، ہم اس سے بھی دنیا کی زندگی کی رہائش کی جو چیزیں ہیں وہ بھی دیں گے، قلیلاً، لیکن تھوڑی۔ اگر ہم دیکھیں تو کفار کو مسلمانوں کے مقابلے میں، یا اس وقت بھی مسلمانوں کے مقابلے میں جو مکہ کے قریش تھے، خاص کر جو جنہوں نے کفر کیا تھا یا یہود تھے، وہ مسلمانوں سے زیادہ بڑے ہوئے تھے، مال کے حساب سے، پیسوں کے حساب سے، یا پھر سامان وغیرہ کے حساب سے، رہائش کے حساب سے، گھروں کے حساب سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ہم انہیں تھوڑا دیں گے، جبکہ ان کے پاس تو زیادہ ہوتا ہے۔ تو دنیا کا مال چاہے آپ کے پاس زمین سے لے کر آسمان بھر کر ہونا، تب بھی آپ کے لیے کم ہے، کیونکہ آپ جب مریں گے تو وہ آپ پیچھے چھوڑ جائیں گے، وہ آپ اپنے ساتھ نہیں لائیں گے۔ نیک اعمال ہی ہوں گے جو آپ اپنے ساتھ لائیں گے، اور کفر کرنے والوں کے ساتھ تو نیک اعمال آتے نہیں ہیں، چاہے وہ کتنے بھی نیک اعمال کریں، وہ انہیں فائدہ نہیں دیں گے اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کفر کرے گا ہم انہیں بھی مال و متاع دیں گے، لیکن تھوڑا ہی دیں گے، چاہے جتنا بھی ہو وہ تھوڑا ہی ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ثم استرہ الی عذاب النار، پھر ہم انہیں کھینچیں گے آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی وہ اپنا انجام بھی یاد رکھ لے کہ اگر کفر کریں گے تو دنیا میں اگر تھوڑا بہت مال مل گیا، یا چلو بہت زیادہ بھی مل گیا، تو ان کی جو آخرت ہے وہ تو ہے ہی ختم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کفر کرنے والوں میں سے نہ بنائے، ہمیں حضرت ابراہیم کی ان اولاد میں سے بنائے جن کے لیے انہوں نے دعا کی تھی کہ وہ ایمان والے ہوں اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی برائیوں سے، یعنی کفر کی برائیوں سے بچائیں، آمین۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب، اس مکہ کو امن والا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ان کو مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا، جو انکار کرے گا میں اس سے بھی تھوڑے عرصے کے لیے دنیا کا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین انجام ہے۔ اور پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادیں مضبوط کر رہے تھے، کھڑی کر رہے تھے، من البیت، کعبۃ اللہ کی، یعنی وہ بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، لیکن وہ سیلاب کی وجہ سے یا پھر کسی نہ کسی وجہ سے جگہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پرانی ہو جاتی ہیں، صرف ان کی جو بنیادیں ہیں وہی رہ جاتی ہیں کہ یہ اس بنا کیسے ہوا تھا، باقی وہ اوپر سے پوری خراب ہو جاتی ہیں۔ تو وہ بنیادیں حضرت ابراہیم نے دوبارہ اٹھائی تھی۔ تو جب وہ بنیادیں مضبوط کر رہے تھے کعبۃ اللہ کی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اسماعیل علیہ السلام بھی، آپ نوٹ کریں گے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے نام پر گیپ ہے۔ یہ گیپ اس لیے ہے کیونکہ جو اصل تھے بڑے وہ حضرت ابراہیم تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ہیلپر کے طور پر تھے، مددگار کے طور پر۔ حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت چھوٹی تھی، یعنی اتنا کہ کوئی اتنا بچہ جو آپ کو اس کام میں، گھر بنانے میں مدد کر سکے، اتنا بچہ آپ تصور کریں۔ تو حضرت ابراہیم اصل تھے جو وہ گھر بنا رہے تھے، پھر حضرت اسماعیل ان کی مدد کر رہے تھے۔ تو جب وہ قواعد اٹھا رہے تھے گھر کی، وہ بنا رہے تھے، تو وہ دعا کر رہے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے یہ کام قبول فرما۔
यानी کہ ایک تو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ آج جو بھی لوگ حج کرتے ہیں اس کی نیکیاں حضرت ابراہیم کے پاس اور حضرت اسماعیل کے پاس بھی جاتی ہیں کہ انہوں نے وہ بنیاد رکھی، لیکن پھر بھی دعا کیا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اور اپنے اکیلے کے لیے نہیں کر رہے، اپنے بیٹے کے لیے بھی کر رہے ہیں کہ ہم سب سے یہ عمل قبول کریں، یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں یہ ہم سے قبول کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی نہ کوئی غلطی یا کہیں نہ کہیں کوئی نقص رہ جائے یا کہیں نیت کی خرابی یا کچھ رہ جائے۔ اگر ہم بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمیں حضرت ابراہیم کی یہ سنت یاد رکھنی ہے کہ ہم نے فوراً اللہ سے دعائیں کرنی ہے، باتیں کرنی ہے، اور قبولیت کی دعا تو لازمی کرنی ہے کہ ہم سے یہ دعا ضرور قبول کریں، انک انت السمیع العلیم، یقیناً آپ ہی ہیں جو السمیع ہیں اور العلیم، سننے اور جاننے والے ہیں۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دعا کرتے جا رہے تھے، اے ہمارے رب، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور دعا ابھی ختم نہیں ہوئی، آگے بھی دعا کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا مسلمان بنا، یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، ایک ہوتا ہے ہماری اپنی مرضی اور دوسرا اللہ کی مرضی۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ مسلم بنا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح سالم سیدھا بنا لے کہ ہم وہ کریں جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کی مرضی ہو، ہم اپنی مرضی کو وہ فوقیت نہ دیں اگر آپ کی مرضی الگ ہو، تو ہمیں اپنا مسلم بنا دے ہم دونوں کو۔ ربنا وجعلنا مسلمین، یہ دو لوگوں کے لیے آتا ہے، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے۔ مسلم ہیں لیکن پھر بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا اور زیادہ فرما بردار بنا لے کہ ہم اپنی نہ چلائیں کہ میری مرضی، بلکہ ہم آپ کو راضی کریں۔ اور پھر دعا نسلوں کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی اگر مکمل اولاد نیک نہیں بن سکتی تو میری اولاد میں سے، میری نسلوں میں سے، امتاً مسلمۃ لک، کم از کم ایک امت ایسی بنا جو آپ کے لیے مسلم ہو، جو آپ کی فرمان بردار ہو، جو آپ کا کہنا مانے۔ اور اسی بات کے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ تا قیامت میری امت میں سے ایک لوگوں کا گروہ ایسا ہوگا جو حق پر ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کے لیے دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور جن کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے گئے ہیں کہ ایک امت ایسی ہمیشہ رہے گی جو اللہ کی مسلم ہو، اللہ کی فرما بردار ہو۔ اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر یعنی یہ ان کے اندر جو تڑپ ہے، یہ تڑپ حضرت یعقوب علیہ السلام میں بھی آئی، یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب۔ ہم آگے پڑھیں گے کچھ آیتوں کے بعد کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام موت کے قریب تھے تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں، جو 12 بیٹے تھے ان کو بلا کر ان سے پوچھا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چلے جانے کے بعد میری اولاد شرک میں مبتلا ہو جائے، یعنی وہی فکر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نسلوں میں تھی، وہی فکر حضرت یعقوب کو اپنی اولاد کے لیے تھی، اور یہی فکر حضرت یعقوب نے حضرت ابراہیم سے ہی لی تھی یا ان کی دعاؤں سے ہی لی تھی۔ تو اگر ہم اپنے اندر یہ تبدیلیاں لائیں تو ہمارے اندر بھی یہ فکر ہو سکتی ہے اپنی اولادوں کو لے کر۔ تو اے میرے رب، تو ہمیں بھی اپنا مسلم بنا، اور ہماری اولادوں میں سے بھی کم از کم ایک امت ایسی اٹھا جو تمہاری مسلم ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، نا یہاں پر جمع کے لیے ہے، یعنی ہم کو ہماری اولادوں کو دکھا دے مناسکنا، اپنے عبادت کے طریقے، یعنی وہ طریقے ہم خود ساختہ نہیں بناتے۔ عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اللہ کے لیے مسلم کیسے بننا ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہی خود ہمیں سکھاتے ہیں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو آپ کو معلوم ہوگا کچھ لوگ ایسے تھے جو کعبہ کو پکڑ پکڑ کر یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں طریقہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس طریقے سے آپ کی عبادت کریں، ہمیں معلوم نہیں ہے وہ طریقہ، اور وہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر سکھا دیا تھا۔ اور دعا کس نے کی؟ سالوں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ہمیں حج کے طریقے یا عبادت کے طریقے سکھا دے، اور ساتھ ہی ساتھ وَتُبْ عَلَيْنَا ہم پر وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہم پر اپنی توجہ کریں، ہم پر لوٹ آئیں، ہماری طرف متوجہ ہوں، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ یقیناً آپ ہی تواب بار بار لوٹنے والے اور الرحیم کثرت سے ہمیشہ سے رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی نیکیوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام توبہ کر رہے ہیں۔ ہم عام طور پر گناہوں کے بعد توبہ کرتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم نیکی کرنے کے بعد اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ مجھ سے یہ نیکی ضرور کروائیے گا۔ توبہ اصل میں پلٹنے کو کہا جاتا ہے۔ پلٹنا صرف گناہوں کے بعد نہیں ہوتا، پلٹنا نیکیوں کے بعد بھی ہوتا ہے۔ اگر میں ایک نیکی کروں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس نیکی کی طرف یا اس جیسی اور نیکیوں کی طرف مجھے دوبارہ لوٹا دیں کہ میں وہی نیکیاں بار بار کرتی رہوں۔ اور یہی سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہاں پر سکھا رہے ہیں اور اللہ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ہی بار بار لوٹنے والے اور آپ ہی رحیم ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری نسل میں سے ایک امت ایسی اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔